समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपकी बारगाह में निसाबुन नहव का सबक नंबर 17 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपकी बारगाह में इसके 16 असबाक तफसील के साथ पेश किए थे। इससे पहले हमने जो 16वां सबक पढ़ा था वो जुमला इस्मिया का बयान था। जुमला इस्मिया कहते हैं कि जब जुमले की शुरुआत इस्म से हो तो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। आज का जो बयान है वो जुमला फ़ेलिया का बयान है। जुमला फ़ेलिया का बयान, जुमला फ़ेलिया किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ डेफिनेशन ये आ रही है। जुमला फ़ेलिया की तारीफ़, वो जुमला जो फ़ेल और फ़ाइल से मुरक्कब हो। जो जुमला फ़ेल और फ़ाइल से मुरक्कब होगा तो उसको हम जुमला फ़ेलिया कहेंगे। एक दूसरी तारीफ़ इसकी यूँ होती है कि जब जुमले की शुरुआत फ़ेल से हो, चाहे वो फ़ेल मारूफ़ से हो या फ़ेल मजहूल से हो, तो वो जुमला फ़ेलिया कहलाता है। तो वो जुमला जो फ़ेल और फ़ाइल से मुरक्कब हो, जैसे जाआ ज़ैदुन, ज़ैद आया। यहाँ पर देखें कि ये जा फ़ेल है जो वर्ब है और ज़ैदुन ये इसका फ़ाइल है जो सब्जेक्ट है। तो पहले जुमले की शुरुआत फ़ेल से हुई, इसलिए जुमला फ़ेलिया कहलाएगा। अब ये आम है, चाहे वो जुमला फ़ेलिया क्या हो, मारूफ़ हो, जुमला फ़ेलिया मजहूल हो, जुमला फ़ेलिया मनफ़ी मारूफ़ हो, कोई से हो तो जुमला फ़ेलिया होगा। ख़ास तौर पर यह भी याद रखें कि जुमला का लफ्ज़ इन्होंने कहा, लिहाजा मुरक्कब नाक़िस जुमला नहीं होगा। तो फ़ेल और फ़ाइल से मुरक्कब हो वो जुमला फ़ेलिया कहलाता है। जैसे जाआ ज़ैदुन, ज़ैद आया। यहाँ जाए फ़ेल है और ज़ैदुन फ़ाइल है और जुमले की शुरुआत फ़ेल से हो रही है, इसलिए जुमला फ़ेलिया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बयान फरमा रहे हैं, फ़ायदा। फ़ायदा नंबर 1 है, फ़ेल को मुस्नद और फ़ाइल को मुस्नद इलैह कहते हैं। यानी फ़ेल जो होता है वो सिर्फ मुस्नद बनता है और फ़ाइल जो होता है वो मुस्नद इलैह होता है। यानी फ़ेल कहते हैं जिसकी इसनाद की जाए और मुस्नद इलैह जिसकी तरफ इसनाद की गई हो। जैसे मिसाल में आप देखें जाआ ज़ैदुन, तो यहाँ पर जा आने की जो है इसनाद की गई है ज़ैद की तरफ, तो ज़ैद जो बनेगा वो मुस्नद इलैह जिसके लिए इसनाद की गई है, और जिस चीज़ की इसनाद की गई है आना, ये मुस्नद बनेगा। तो फ़ाइल जो होता है वो मुस्नद इलैह होता है और फ़ेल जो होता है वो सिर्फ मुस्नद होता है। और कलाम जो होता है वो मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों से मिलकर के मुरक्कब होता है। लिहाजा दो फ़ेलों से कलाम मुरक्कब नहीं होता, सिर्फ फ़ेल जो है सिर्फ मुस्नद होता है। हाँ, कलाम दो इसमों से मुरक्कब हो सकता है और मुकम्मल फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि इसम जो होता है इसकी खासियत ये है कि मुस्नद भी बनता है और मुस्नद इलैह भी। अगर कलाम के अंदर दो इसम हैं तो हम पहले वाले को मुस्नद इलैह बना लेंगे और दूसरे को हम मुस्नद बना देंगे। लेकिन फ़ेल हैं तो सिर्फ फ़ेल मुस्नद बनेगा और बग़ैर मुस्नद इलैह के काम पूरा नहीं होता। लिहाजा फ़ेल को हाजत पड़ेगी मुस्नद इलैह की। तो फ़ेल को मुस्नद और फ़ाइल को मुस्नद इलैह कहते हैं। नंबर 2, हर फ़ेल चाहे लाजिम हो या मुताद्दी। यानी फ़ेल चाहे लाजिम हो, यानी जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए, और मुताद्दी का मतलब ये है कि फ़ाइल से गुज़र कर मफ़ूल को भी चाहे। हर फ़ेल चाहे लाजिम हो या मुताद्दी अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है। चाहे वो फ़ेल लाजिम हो या मुताद्दी, फ़ाइल को तो रफ़ा देना ही है। ये अलग बात है कि लाजिम होगा तो फ़ाइल पर ही पूरा हो जाएगा, ठहर जाएगा, और मुताद्दी होगा तो फ़ाइल से गुज़र कर अब मफ़ूल को भी चाहेगा। तो मुताद्दी हो फ़ेल या लाजिम, तो ऐसी सूरत में अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है, और मुताद्दी हो तो फ़ाइल को रफ़ा देने के साथ साथ मफ़ूल बिही को भी नसब देता है। जैसे शरिबल वलदुल लबना, लड़के ने दूध पिया। यहाँ पर देखें शरिबा ये फ़ेल है और फ़ेल मुताद्दी है। इसने जो है वलद जो है इसको फ़ाइल को रफ़ा दिया। जो रफ़ा आप देख रहे हैं दाल पर ज़म्मा, और इराब जो आता है वो आखिरी हर्फ पर आता है। तो ये वलद पर जो है रफ़ा ये ज़म्मा है, और अल-लबना ये मफ़ूल है जिस पर आखिर में नून पर आप देख रहे हैं नसब। तो ये फ़ेल मुताद्दी, इसने फ़ाइल को रफ़ा दिया और मफ़ूल को नसब। अगर फ़ेल लाजिम हो, जैसे जलसा ज़ैदुन,
یہاں صرف جلس یہ فعل لازم ہے، فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، جلس زید، یہاں جلسہ نے اپنے فعل لازم نے فاعل جو زید ہے اس کو رفع دیا، تو حاصل کلام اس کا یہ نکلا چاہے فعل لازم ہو یا متعدی، فاعل کو تو رفع دینا ہی ہے، مزید یہ کہ اگر متعدی ہوگا تو مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے کہ مثال میں ظاہر ہے۔ اب فاعل کی تعریف سن لیجئے۔ فاعل یعنی سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ فاعل کی تعریف وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل، شبہ فعل کا مطلب یعنی اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل یا مصدر آ جائے۔ یعنی فاعل کب بنے گا کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ان میں سے آنا چاہیے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی پہلے نہ ہو اور فوراً ہی پہلے کوئی اسم آ جائے تو وہاں جملہ فعلیہ نہیں بنے گا، فاعل نہیں بنے گا، بلکہ اب وہ مبتدا اور خبر کی ترکیب ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، یعنی شبہ فعل کا مطلب اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم تفضیل یا مصدر آ جائے اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ فعل اور شبہ فعل کا جو تعلق ہے وہ اس اسم کے ساتھ قائم ہونا چاہیے، جیسے جاء زیدن میں زیدن، یہاں پر دیکھیں جاء زیدن میں زید یہ فاعل ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر ایک فعل موجود ہے جو جاء اور جو بتا رہا ہے زید کے آنے کو، تو یہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے جو بتا رہا ہے کہ زید کے لیے آنا ثابت ہے۔ اور دوسری مثال میں جیسے زید ضارب ابوہ میں ابوہ، یہاں زید ضارب زید کا باپ مارنے والا ہے، یہاں ابوہ میں جو ہے ابو، اس مثال میں ابوہ جو ہے یہ فاعل ہے اور اس سے پہلے شبہ فعل ضارب اسم فاعل موجود ہے، تو انہوں نے دونوں مثالیں دی تھی کہ فعل ہو اس سے پہلے یا شبہ فعل ہو، فعل ہو جیسے جاء زید، زید سے پہلے فعل ہے، اور شبہ فعل ہو جیسے زید ضارب ابوہ میں ابوہ سے پہلے ضارب یہ شبہ فعل اسم فاعل موجود ہے، تو اب یہاں ابوہ فاعل کہلائے گا اور پہلی مثال میں زید فاعل کہلائے گا۔ یہ ہوا فاعل کی تعریف۔ اب اس کے بعد دیکھیے فاعل کی اقسام، فاعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ فرما رہے ہیں فاعل کی اقسام، فاعل کی قسمیں۔ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے آپ نے مثال میں دیکھا جاء زیدن، یہ فاعل اس میں ظاہر ہوا، ناؤن ہو گیا۔ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے جیسے لمع البرق، یہاں بجلی چمکی، یہاں برق جو ہے یہ فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، ہر سب کو نظر آ رہا ہے، یعنی لمع البرق میں یہ برق فاعل ہے اور ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے۔ میں البرق اسے مظہر بھی کہتے ہیں، یعنی فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو اس میں ظاہر کو مظہر بھی کہتے ہیں، ظاہر کیا ہوا۔ اور کبھی فاعل اس میں ضمیر بھی ہوتا ہے، ضمیر یعنی پروناؤن ہوتا ہے، ضمیر ہوتی ہے۔ فاعل کبھی تو اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں گے زید آیا، اور کبھی کہیں گے کہ وہ آیا، تو وہ جو ہوگا یہ ضمیر ہوگی، تو فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے جیسے مثال دیکھی آپ نے، اور کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے، خواہ وہ بارز ہو یا مستتر، یعنی ضمیر کی بھی اب دو قسمیں ہیں، کبھی ضمیر ایسی ہوگی کہ فعل کے اندر چھپی ہوئی ہوگی اور کبھی ایسا ہوگا کہ فعل سے میں ظاہر ہوتی ہوگی، تو جو ضمیر ظاہر ہوگی اس کو بارز کہیں گے اور جو ضمیر چھپی ہوگی اس کو ہم مستتر کہیں گے۔ جیسے مثال میں کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے فاعل، خواہ وہ بارز ہو یعنی ظاہر ہو یا مستتر یعنی پوشیدہ ہو، جیسے ضربتو میں تا ضمیر بارز فاعل ہے، کہ یہاں ضمیر جو آپ کو دکھ رہی ہے، موجود نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ تا ضمیر بارز اس میں ضمیر ہے اور ضمیر یہ بارز فاعل ہے۔ انہوں نے اوپر بیان کیا تھا کہ فاعل کے بارے میں کبھی مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں اس کا حاشیہ لگایا انہوں نے، بعض اوقات فاعل لفظاً مجرور ہوتا ہے مگر محلاً وہ مرفوع ہی کہلاتا ہے، یعنی فاعل جو ہے کسی حرف جر کی وجہ سے آنے کی وجہ سے لفظاً تو وہ مجرور ہو جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ محلاً مرفوع ہی ہوتا ہے، جیسے کفا باللہ شہیدہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے ازروئے گواہ کے، یہاں کفا کا جو فاعل ہے باللہ، یہ اللہ کلمہ جلالت فاعل ہیں، اور یہاں با حرف جر کی وجہ سے کلمہ جلالت میں ہا کے نیچے یہ کسرہ آ گیا، اگر یہ با حرف جر نہیں ہوتا ہے تو ہوتا کف اللہ، تو یہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً یہ مرفوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے ازروئے گواہ کے۔ اس کے بعد یہ فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے، اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے
اور کبھی مستتر ہوتا ہے، اور زید ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے، زید ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ دیکھیں یہاں ضربہ کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کو ضمیر نظر نہیں آ رہی، اس کے اندر ہم کہیں گے ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، تو اب یہ ضربہ کے اندر جو فاعل ہوگا وہ ضمیر مستتر ہوگی۔ تو اب اس میں نکل کر آئیں کہ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ اب ضمیر میں دو ہیں، کبھی ضمیر ظاہر ہوگی، کبھی مستتر ہوگی، جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے۔ اس مستتر کا، اس ضمیر کا نام یعنی اسے مضمر بھی کہتے ہیں، یعنی ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں، اور فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو اس کا نام مظہر رکھا جاتا ہے۔ اور کبھی فاعل مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، فاعل جو ہوتا ہے وہ کبھی مصدر کی تعویل میں ہو کر کے فاعل بنایا جاتا ہے، جیسے اعجبنی ان تجتہدا، مجھے تمہارا محنت کرنے نے حیرت میں ڈال دیا۔ یہاں اعجبہ جو فعل ہے اور نون وقایا متکلم مفعول ہے، اور ان تجتہدا یہ ان داخل ہوا تو اس نے نصب دے دیا فعل مضارع کو۔ اب یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر کے یہ اعجبہ کا فاعل بنے گا، تو انہوں نے کہا کہ فاعل کبھی مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، جیسے اعجبنی ان تجتہدا، مجھے تمہارا محنت کرنے نے حیرت میں ڈالا، اس میں ان تجتہدا مصدر کی تعویل میں ہو کر فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح بلغنی انکا عالم، مجھے خبر پہنچی کہ تم عالم ہو، یعنی مجھے تمہارے عالم ہونے کی خبر پہنچی، اس طرح سے ترجمہ کریں گے تاکہ مصدر کا معنی ادا ہو جائے۔ بلغنی انکا عالم، مجھے تمہارے عالم ہونے کی خبر پہنچی، اس میں ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر کے بلغ کا فاعل بنے گا، شبہ فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے فاعل بن رہا ہے۔ تو حاصل کلام نکلا اس کا کہ فاعل کی اقسام بیان کی گئیں کہ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے جاء زید، کبھی فاعل اس میں ضمیر ہوتا ہے، اب ضمیر خواہ بارز ہوگی یا مستتر، بارز ہوگی جیسے ضربت، یا مستتر ہوگی جیسے کہ زید ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے، اور اس ضمیر کا نام کبھی مضمر بھی رکھا جاتا ہے۔ اور فاعل کبھی مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا اعجبنی ان تجتہدا میں، اور کبھی جیسے بلغنی انکا عالم میں۔ اب یہ اتنی چیز ہوئی، اب اس کے بعد یہاں پر کچھ چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہ فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کا بیان، یعنی فعل کو فاعل کے مطابق کب لانا، یعنی اگر فاعل مذکر ہے یعنی میل ہے تو اس کے لیے جو ہے ہمیں میل ہی فعل کو لانا ہوگا، اور اگر فاعل فیمیل ہے تو ہمیں اس کے لیے فعل کو بھی فیمیل ہی لانا ہوگا، یعنی مونس ہی لانا ہوگا۔ تو یہ مطابقت کا بیان ہے کہ کب جو ہے فاعل کے اعتبار سے فعل کو لائیں گے اور کب فاعل کے اعتبار سے نہیں لائیں گے، اور کب فاعل مونس ہو تو فعل کو مونس لانا ہے۔ یہ ساری تفصیل اب آگے آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کا بیان، درجہ ذیل صورتوں میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے، یعنی فعل کو مذکر لانا وہ واجب ہے۔ اس کی یہاں پر دو صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے نمبر 1، جب فاعل مذکر ہو، فاعل اگر مذکر ہے تو وہاں پر فعل کو مذکر لانا واجب ہے، جیسے جلسہ ولدن۔ یہاں پر دیکھیں کہ ولدن یہ فاعل ہے اور فاعل یہ مذکر ہے، اس کے اندر کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے، تو اب یہاں پر فعل کو بھی ہم نے مذکر لایا، اس کے اندر بھی کوئی علامت تانیث نہیں ہے، لہذا اب یہاں جلست نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فاعل مذکر ہے تو فعل کو مذکر لائیں گے، واجب ہے۔ دوسری مثال ہے کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو، نر جاندار جیسے کہ ہم کہیں مرد ہے تو اس کے مقابلے میں عورت، عورت کے مقابلے میں مرد ہے، کتے کے مقابلے میں کتیا ہے، اسی طرح بندر ہے، اس طرح دنیا کی چیزیں، اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی ہے، تو جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ تو کہتے ہیں جب فاعل مؤنث حقیقی ہو لیکن کیا ہو، فعل اور فاعل کے درمیان الا کا فاصلہ آ جائے، یعنی جو ہے فاعل تو مؤنث حقیقی ہو لیکن فاعل کے درمیان اور فعل کے درمیان، فعل اور فاعل کے درمیان الا کا فاصلہ ہو جائے تو وہاں پر بھی اب فعل کو مذکر لانا واجب ہے، جیسے ما نصر الا فاطمۃ، فاطمہ نے ہی مدد کی۔ یہاں پر دیکھیں کہ ما نصر یہ فعل ہے اور فاطمۃ یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ فاعل جو ہے مؤنث حقیقی ہے کہ اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے، لیکن اس فعل کے درمیان اور اس فاعل کے درمیان، ما نصر فعل اور فاطمہ تو فاعل، ان کے درمیان ایک الا آ گیا، اس الا کے آنے کی وجہ سے ما نصر کا جو عمل تھا
وہ فاطمہ پر کمزور ہو گیا، اس لیے جو ہے فعل کو یہاں پر مذکر لانا واجب ہے۔ اگر یہ الا نہیں ہوتا تو فعل کو مؤنث لانا ہوتا۔ تو یہ دو صورتیں ہوئیں، فعل کو مذکر لانا واجب ہے جب فاعل مذکر ہو یا جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان الا کے ذریعے فاصلہ ہو جائے تو وہاں پر فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ درجہ ذیل صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ دو صورتیں تو وہ ہوئیں جس میں فعل کو مذکر لانا واجب تھا، اب یہاں سے دو صورتیں ایسی بتا رہے ہیں جس میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ ان میں سے پہلی مثال ہے جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ وہ اوپر والی مثال کا برعکس کر لیں کہ فاعل تو مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ کچھ بھی نہ ہو تو وہاں پر فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ جیسے قالت امرأۃ، عورت نے کہا۔ یہاں دیکھیں کہ امرأۃ یہ فاعل ہے اور فاعل مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں رجل مرد موجود ہے، لیکن یہاں پر ان کے درمیان کسی بھی لفظ کے ذریعے فاصلہ نہیں ہے۔ قالت فعل ہے اور ڈائریکٹ اس کے بعد اس کا فاعل آ گیا، تو اب یہاں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قالت تانیث اس میں موجود ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ یہ موجود ہے۔ تو یہ ایک صورت ہوئی جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فاعل اور فعل کے درمیان کسی بھی لفظ کے ذریعے فاصلہ نہ ہو تو وہاں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ دوسری مثال ہے جب فاعل ضمیر ہو اور مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو۔ فاعل جو ہو ضمیر ہو اور مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو تو وہاں پر بھی فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ جیسے مثال دیکھیں ہندن قامت، ہندہ کھڑی ہوئی، یہاں پر قامت اس کے اندر ایک ضمیر فاعل ضمیر ہے اور یہ ضمیر جو ہے یہ مؤنث حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہے، ہندن جو مؤنث حقیقی ہے، تو اب یہاں پر فعل قامت کو مؤنث لانا واجب ہے، قامہ نہیں کہہ سکتے، ہندن قامت، کیونکہ اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو ضمیر راجع ہے کس کی طرف، یہ ہندن کی طرف، اور ہندن کیا ہے، یہ مؤنث حقیقی ہے۔ یا جو ہو الشمس طلعت، سورج طلوع ہوا، یہاں طلعت اس کے اندر ایک ضمیر ہے اور ضمیر یہ جو ہے مؤنث غیر حقیقی، یہ الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے، سورج اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے تو یہ غیر حقیقی ہے، اس کی طرف راجع ہے ضمیر، تو یہاں پر بھی فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، لہذا الشمس طلع نہیں کہہ سکتے بلکہ الشمس طلعت ہی کہیں گے۔ تو دو صورتیں ہوئیں فعل کو مذکر لانے کی واجب ہونے کی، اور دو صورتیں ہوئیں کہ فعل کو مؤنث لانے کے واجب ہونے کی۔ اب یہاں سے تقریباً 5 صورتیں ایسی بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے جس میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، مشترک ہے، آپ کو اختیار ہے کہ فعل کو مذکر لائیں اور آپ کو اختیار ہے کہ فعل کو مؤنث لائیں۔ 5 صورتیں یہاں سے سماعت فرمائیں۔ درجہ ذیل صورتوں میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے۔ نمبر 1، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل و فاعل کے درمیان الا کے علاوہ کسی اور کلمے سے فاصلہ آ جائے، یعنی فاعل مؤنث حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان الا کے علاوہ کسی اور کلمے سے فاصلہ آ جائے۔ وہاں کیا تھا کہ فاعل مؤنث حقیقی تو تھا لیکن فعل اور فاعل کے درمیان الا کے ذریعے فاصلہ آ جا رہا تھا، تو وہاں فعل کو مذکر لانا واجب تھا، لیکن اب یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ فاعل مؤنث حقیقی تو ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان الا کے علاوہ کسی اور کلمے کے ذریعے فاصلہ آ جائے تو وہاں پر اب دونوں صورتیں اختیار کرنا جائز ہے، آپ کو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں جاء الیوم فاطمۃ، آج فاطمہ آئی، اور جاءت الیوم فاطمۃ، آج فاطمہ آئی۔ یہاں پر دیکھیں جاء فعل ہے اور فاطمۃ اس کا فاعل ہے، یہاں پر اس فعل اور اس فاعل کے درمیان الا کے علاوہ یوم کے ذریعے فاصلہ ہو گیا۔ جب یوم کے ذریعے فاصلہ ہو گیا جو کہ الا کے علاوہ ہے تو یہاں پر فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں جاء فعل مذکر آ گیا یہاں پر، اور دوسری مثال میں فعل کو ہم نے مؤنث لایا۔ تو یوم کے ذریعے فاصلہ ہو الا کے علاوہ تو وہاں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ تو یہ مثال قاعدہ نمبر 1 ہوا۔ قاعدہ نمبر 2 ہے جب فاعل مؤنث لفظی ہو، فاعل مؤنث لفظی ہو تو وہاں پر ایسی صورت میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، لفظی ہو، جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس۔ یہاں پر دیکھیں سورج طلوع ہوا اور سورج طلوع ہوا، یہاں الشمس جو ہے یہ فاعل مؤنث لفظی ہے، تو اب یہاں پر ایسی صورت میں فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسے طلع فعل مذکر ہے
اور مونس بھی لا سکتے ہیں جیسے طلعت۔ تو دونوں مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اسی طرح امتلع الحدیقۃ بالازہار اور امتلعت الحدیقۃ بالازہار، باغ کلیوں سے بھر گیا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر فاعل مؤنث لفظی ہے حدیقہ، تو اب یہاں پر فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں جیسے امتلاع مذکر ہے، اور یہاں پر فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں جیسے امتلاعت مؤنث ہیں۔ تو دونوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ جب فاعل مؤنث لفظی ہو تو وہاں فعل کو مذکر و مؤنث دونوں لانا جائز ہے، جیسے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ امتلاع یہ مذکر ہے اور یہاں امتلاعت مؤنث ہے۔ تو یہ قاعدہ نمبر 2 ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 3، جب فاعل جمع مکسر ہو، فاعل ایسا ہو جو جمع مکسر ہو۔ جمع مکسر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ جب ہم اس کی جمع بنائیں تو اس کا وہ جو واحد کا وزن تھا وہ ٹوٹ جاتا ہو تو ہم اس کو جمع مکسر کہیں گے۔ جیسے رجل یہ واحد ہے، اب اس کی ہم نے جمع بنائی تو رجال بنی، تو یہ ٹوٹ گیا اس کا وزن، کیونکہ را میں جو تھا فتح تھا، اب را میں کسرہ آ گیا، رجال بن گیا، تو اس کو کہیں گے جمع مکسر۔ جب فاعل جمع مکسر ہو تو وہاں پر بھی دونوں صورتیں جائز ہیں، فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے، جیسے جاء الرجال اور جاءت الرجال۔ یہاں رجال جمع مکسر ہے تو اس لیے فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں جیسے جاء فعل مذکر ہے، اور جاءت الرجال فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں جیسے جاءت فعل مؤنث ہے۔ اسی طرح قال نسوۃ اور قالت نسوۃ دونوں لا سکتے ہیں، کیونکہ نسوۃ بھی جمع مکسر ہے، تو اب یہاں پر فعل کو قال بھی لا سکتے ہیں مذکر کے طور پر، اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں قالت نسوۃ کے طور پر۔ قرآن پاک میں 12ویں پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، وقالت نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز۔ تو یہ قاعدہ نمبر 3 ہو گیا۔ اب قاعدہ نمبر 4 ہے، جب فاعل ضمیر ہو اور اس کا مرجع مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو۔ فاعل تو ضمیر ہو لیکن اس کا مرجع کون بن رہا ہو، وہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، تو وہاں پر بھی دونوں صورتیں اختیار کرنا جائز ہے آپ کے لیے۔ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے آپ مثال دیکھیں، الرجال ذہبت، لوگ گئے، یہاں پر ذہبت کے اندر جو فاعل ہے جو ضمیر ہے، لیکن اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ مذکر عاقل جو ہے یہ ہے الرجال، مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اب یہاں فعل کو ذہبت مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع بھی لا سکتے ہیں جیسے ذہبو، مذکر بھی لا سکتے ہیں جیسے ذہبو۔ تو یہاں ذہبو کے اندر جو واو ضمیر ہے، یہ ضمیر فاعل ہے اور اس کا مرجع الرجال مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4 ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 5، جب فاعل اسم جمع ہو۔ فاعل اسم جمع کا مطلب یہ ہے کہ جو جمع کا معنی دے لیکن اس کا واحد نہ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے واحد اسم جمع۔ اسم جمع کی صورت میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے جاء القوم اور جاءت القوم۔ یہاں پر دیکھیں کہ قوم یہ ایک جماعت ہے، اسم جمع ہے، قوم کسی کو پورے جمع کا معنی دیتی ہے، بہت سارے افراد پر دلالت کرتی ہے قوم، لیکن اس کا کوئی واحد نہیں ہے، تب ایسی صورت میں قوم سے پہلے جاء فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور جاءت فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ 5 قاعدے بیان کیے گئے کہ فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانے کے، اور فعل کو 2 صورتوں میں مذکر لانا واجب ہے اور فعل کو 2 صورتوں میں مؤنث لانا واجب ہے۔ اب یہاں سے ایک تنبیہ آپ کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ تنبیہ ہے اجزائے کلام کی ترتیب میں۔ ہم جیسے ہمارے پاس بہت سارے ٹکڑے ہیں، ہمارے پاس فعل بھی ہے، ہمارے پاس فاعل بھی ہے، ہمارے پاس آبجیکٹ بھی ہے، سبجیکٹ ہے، ورب ہے، آبجیکٹ ہے۔ ہم ان کو کیسے جوڑیں کہ ہمارا کلام صحیح ہو جائے، تو اہل عرب کس طرح سے کرتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سبجیکٹ ہے، آپ کے پاس آبجیکٹ ہے، آپ کے پاس ورب ہے، تو آپ کا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ورب لائیں، اس کے بعد سبجیکٹ لائیں اور اس کے بعد آبجیکٹ لائیں۔ تو یہ دیکھیں اجزائے کلام کی ترتیب میں اصل یہ ہے کہ پہلے فعل آئے، پھر فاعل آئے اور اس کے بعد مفعول آئے، جیسے اکلت البنت الخبز، اکلت البنت الخبز، لڑکی نے روٹی کھائی۔ یہاں اکلت فعل آیا پہلے، اس کے بعد بنتو اس کا فاعل آیا اور خبزہ اس کا یہ مفعول آیا۔ تو ترتیب کلام تو یہی ہے کہ فعل فاعل مفعول اس طرح سے آئے، مگر کبھی مفعول کو جوازاً یا وجوباً فاعل پر مقدم کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی مفعول جو ہے اس کو ہم یا تو فاعل پر اوپر مقدم کر دیں گے، جوازاً جائز ہے، یا وجوبی طور پر یعنی ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو
فاعل پر مقدم کر دیں، وہ صورتیں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جیسے مثال اکرما امرن زیدن، زید نے امر کی تعظیم کی۔ اب یہ چونکہ اعراب اگر نہ لگا رہے تو آپ پہچانیں گے کیسے؟ یہ جو ہے اعراب نہ ہونے کی صورت میں وہاں موقع محل سے بھی یہ پہچانا جاتا ہے، اور مفعول پر جو ہوتا ہے نصب ظاہر ہو جاتا، الف آتا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مفعول ہوگا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں جوازن یا مقدم کر دیا گیا امرن کو جو مفعول تھا، اور زیدن جو فاعل تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا کہ امر کی زید نے تعظیم کی۔ اور کبھی فعل پر بھی مقدم کر دیا جاتا ہے، ایسا ہے کہ مفعول کو کبھی تو جوازن یا وجوباً فاعل پر مقدم کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسی صورت بھی ہوتی ہے جہاں پر فعل یعنی ورب پر بھی اسے مقدم کر دیتے ہیں آبجیکٹ کو۔ جیسے زیدن ضربتو، یہاں پر مثال دیکھیں کہ زیدن ضربتو، میں نے زید کو مارا۔ یہاں پر زیدن جو مفعول ہے اس کو فعل پر بھی مقدم کر دیا گیا، اور تو ضمیر جو فاعل ہے اس پر بھی مقدم کر دیا گیا اسے۔ البتہ فعل پر فاعل کی تقدیم جائز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی مفعول کو تو کہیں بھی اٹھا کر رکھ دیں، یعنی فعل سے بھی پہلے لے آئیں اور فاعل سے پہلے بھی لے آئیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم فاعل کو اٹھا کر کے فعل سے پہلے لے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ فاعل کب بنتا ہے؟ جب فعل کے بعد ہو۔ فاعل جب بنتا ہے جب فعل کے بعد ہو، جملے کی شروعات فعل سے ہو تو وہ جملہ فعلیہ بنتا ہے اور فاعل بنتا ہے۔ اب اگر ہم اسے اٹھا کر کے فعل سے پہلے رکھ دیں گے تو وہ فعل سے پہلے ہو جائے گا اور فعل پہلے نہیں رہے گا، اور جب فعل سے پہلے ہو جائے اور فاعل اسم ہوتا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف چلا جائے گا، اس لیے فاعل کو فعل پر مقدم نہیں کر سکتے۔ مان لیجئے ہمارے سامنے ہے ضربہ زیدن، اب یہ ضربہ فعل ہے، اس پر ہم زیدن کو مقدم نہیں کر سکتے، اگر ہم مقدم کریں گے تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، پھر وہ فاعل نہیں رہے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ فاعل کو فعل پر مقدم نہیں کرنا، تقدیم کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، درجہ ذیل صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ درجہ ذیل صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ ابھی تو بیان کیا کہ فاعل کو مقدم کرنا، اب یہاں فرما رہے ہیں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ضروری ہے، وہ کون کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 1، جب فاعل ضمیر مرفوع متصل ہو، یعنی فاعل ایسی ضمیر ہو جو فعل سے متصل ہو اور مرفوع ہو، تو وہاں پر فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے مفعول پر، کیونکہ اب فعل سے جدا ہو ہی نہیں سکتی وہ، تو اب اسے ہم مفعول پر مقدم کریں گے۔ جیسے اکلتو خبزن، میں نے روٹی کھائی، یہاں اکلا فعل ہے اور اس کے اندر جو تو ضمیر ہے یہ اس کا فاعل ضمیر ہے، مرفوع ہے، یعنی فاعل محل رفع میں ہے کیونکہ فاعل بن رہی ہے، اور یہ فعل سے بالکل متصل ہے، جدا نہیں ہے، اس لیے یہ خبزن مفعول پر اسے مقدم کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، جب فاعل اور مفعول میں اعراب اور قرینہ دونوں منتفی ہو جائیں، یعنی فاعل اور مفعول میں اعراب بھی نہ پتہ چلتا ہو ہمیں اور قرینہ بھی نہ پتہ چلتا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہمارا پہلے ہوگا وہی فاعل ہوگا اور جو بعد میں ہوگا وہ مفعول ہوگا، کیونکہ مفعول فاعل اور مفعول میں قرینہ بھی نہ پتہ چلے تو ایسی صورت میں التباس لازم آئے گا، اس لیے ہم کہیں گے پہلا جو آیا وہ فاعل ہے اور دوسرا والا مفعول ہے۔ یہاں بیان فرما رہے ہیں جب فاعل اور مفعول میں اعراب اور قرینہ دونوں فوت ہو جائیں، منتفی ہو جائیں، جو ان میں سے کسی ایک کے فاعل اور کسی ایک کے مفعول ہونے پر دلالت کرے، تو ایسی صورت میں وہاں پر پہلے والے کو ہی ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہوگا، اور جو بعد میں ہوگا وہ مفعول کہلائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں یہاں لقیا موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ سے ملاقات کی، یہاں پر موسیٰ کو اگر ہم حالت رفع میں پڑھیں اور عیسیٰ کو بھی حالت رفع میں پڑھیں، یا حالت نصبی میں پڑھیں یا حالت جری میں پڑھیں، تینوں صورتوں میں ایک ہی اعراب رہے گا ان کا۔ اب یہاں پر دیکھیے اگر یہاں لقیا موسیٰ عیسیٰ، نہ تو یہاں پر کوئی اعراب ہے نہ کوئی قرینہ موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتا کہ یہ موسیٰ فاعل ہے یا عیسیٰ مفعول ہے۔ جب دونوں میں سے کوئی چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آئی تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ جو پہلے ہے وہ موسیٰ فاعل ہے اور بعد والا عیسیٰ مفعول ہے۔ تو جب اعراب بھی نہ پتہ چلتا ہو، کوئی قرینہ بھی نہ ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ
کون مفعول ہے کون فاعل ہے، تو ایسی صورت میں جو پہلے مقدم ہوگا ہم اس کو فاعل بنائیں گے اور بعد والے کو مفعول بنائیں گے۔ انہوں نے یہی کہا کہ کسی ایک کے فاعل اور مفعول ہونے پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہاں جیسے لقیا موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ سے ملاقات کی، یہاں موسیٰ کو فاعل بنانا واجب ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز آپ کو بیان کی تھی حاشیے میں، یہاں ایک چیز دیکھیں کہ قرینہ آیا تھا، قرینہ کا لفظ، تو قرینہ وہ چیز کہلاتی ہے جو بغیر وضع کے کسی شے پر دلالت کرے، جیسے اکل الکمہ سرا یحییٰ، یہاں پر اس مثال کے اندر یہ قرینہ موجود ہے، حالانکہ دونوں کا اعراب سیم ہے، کمہ سرا کا بھی اور یحییٰ کا بھی۔ اب اگر سامنے والا اس کو گڑبڑ کر سکتا ہے کہ کمہ سرا نے یحییٰ کو کھایا، یعنی امرود نے یحییٰ کو کھایا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ امرود جو چیز ہے اس کو کھایا جاتا ہے، وہ کھانے والی چیز نہیں ہوتی ہے، تو اب یہاں یہ فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے۔ اگر انسان اس کا معنی سمجھتا ہے تو وہ فوراً کہے گا نہیں یحییٰ نے امرود کو کھایا ہے، نہ کہ امرود نے یحییٰ کو کھایا۔ تو یہاں ایک قرینہ ہوا اس بات پر جو دلالت کر رہا ہے کہ کمہ سرا یہ معقول میں سے بنے گا اور یحییٰ عاقل میں سے بنے گا، تو یہ چیز ہوئی۔ اب یہاں مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے کوئی معنی میں فوتگی نہیں ہوگی، کوئی معنی اس کا انسان ڈسٹرب نہیں ہوگا، کیونکہ انسان پتہ کر لے گا کہ کمہ سرا ایسی چیز ہے ہی نہیں جو فاعل بنے، جو یحییٰ کو کھائے، بلکہ یحییٰ تو انسان ہے، وہ اس کو کھائے گا امرود کو۔ تو اس لیے یہ قرینہ پتہ چلے گا اس بات پر کہ اکل الکمہ سرا یحییٰ میں الکمہ سرا کا از قبیل معقول اور یحییٰ از قبیل عاقل ہونا اس بات پر دلالت ہے کہ یحییٰ فاعل ہے اور کمہ سرا مفعول ہے، یہ قرینہ ہوا۔ اسی طرح ضربت الفتى الحبلى میں یہاں پر بھی دونوں کا اعراب سیم ہے، فتح اور حبلہ، یہاں پر بھی قرینہ موجود ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حبلہ جو ہے اس کا فاعل ہے اور فتح اس کا مفعول ہے جو مقدم ہے، تو مفعول کو مقدم کر دیے یہاں پر کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ کیوں قرینہ کیا موجود ہے؟ یہاں ضربت فعل کا آنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حبلہ فاعل ہے اور فتح مفعول ہے، کیونکہ حبلہ مؤنث ہے تو فعل کو مؤنث لایا گیا ہے۔ اسی طرح ضربت الفتى الحبلى میں فعل کو مؤنث ہونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فاعل جو ہے حبلہ ہے اور مفعول الفتح ہے۔ پہلی مثال یعنی اکل الکمہ سرا یحییٰ میں پہلی مثال میں قرینہ معنویہ ہے، جو معنی سمجھتا ہے اس کا وہ فوراً سمجھ لے گا کہ یحییٰ فاعل ہے، کمہ سرا مفعول ہے، اور دوسری مثال میں قرینہ لفظیہ ہے جو قرینہ ضربت دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ حبلہ فاعل ہے اور فتح مفعول ہے۔ اب ادھر آ جائیے، یہاں پر جو فاعل کو مقدم کرنے کی صورتیں تھیں ان میں سے تیسری مثال آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جب مفعول الا کے بعد واقع ہو رہا ہو، مفعول جو ہو وہ الا کے بعد واقع ہو رہا ہو تو وہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے ما اکلا زید الا زبدن، زید نے صرف مکھن کھایا، زید نے صرف مکھن کھایا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں مفعول جو ہے وہ الا کے بعد واقع ہے، اب یہاں پر اس زید کو فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے درجہ ذیل صورتوں میں مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ 3 صورتیں بتائیں جہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا ضروری تھا، اب یہاں سے کچھ صورتیں بتا رہے ہیں جہاں پر مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 قاعدہ ہے، جب مفعول ضمیر منصوب متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی مفعول ہو ایسی ضمیر ہو جو فعل سے متصل ہو لیکن فاعل جو ہو وہ اس میں ظاہر ہو، تو وہاں پر مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آئے، یہاں جا فعل ہے اور کم ضمیر یہ منصوب ہے اور متصل ہے، فعل سے متصل ہے جا سے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے جو رسول ہے، تو اب یہاں پر کم ضمیر مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، جب فاعل الا کے بعد واقع ہو رہا ہو، فاعل مفعول کو بتایا کہ مفعول الا کے بعد واقع ہو تو فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے، لیکن جب فاعل الا کے بعد واقع ہو رہا ہو تو وہاں مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ جیسے ما قطف الازہار الا الاولاد، کلیاں بچوں نے ہی توڑی، یہاں پر ما قطف فعل ہے اور الازہار اس کا مفعول ہے اور الا الاولاد اولاد یہ اس کا فاعل ہے، لیکن اولاد جو فاعل ہے وہ الا کے بعد واقع ہے، اور جب
فاعل الا کے بعد واقع ہو تو وہاں مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا اظہار مفعول ہے، اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، اور اولاد جو اس کا فاعل ہے وہ مؤخر ہے۔ قاعدہ نمبر 3، جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول کی طرف راجع ہو، فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر ملی ہو جو مفعول کی طرف راجع ہو، تو وہاں پر جو ہے مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے ضرب لصًا رفیقہ، چور کو اس کے دوست نے مارا، چور کو اس کے دوست نے مارا۔ یہاں پر ضرب فعل ہے اور لصًا اس کا مفعول ہے اور رفیقہ اس کا فاعل ہے۔ اس رفیقہ فاعل کے اندر ایک ضمیر ہے جو ہو ہے، اور جو ضمیر متصل ہے جو مفعول کی طرف راجع ہے لصًا کی طرف، تو اب یہاں پر اس لصًا مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ اچھا، ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس طرح کہیں ضرب رفیقہ لصًا، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ مفعول جو اس میں ظاہر ہے وہ مؤخر ہو جائے اور اس کی ضمیر پہلے آ جائے، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی پہلے نام ذکر کرتے ہیں کسی کا، پھر اس کے بعد ضمیر لاتے ہیں، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا اضمار قبل الذکر، اور اضمار قبل الذکر اہل عرب کے نزدیک درست نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں آپ کے سامنے، جب فاعل یا مفعول میں سے کسی کو وجوباً مقدم کرنے کی صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی جائے، جو آپ نے پیچھے پڑھی کوئی صورت نہ پائی جائے، تو ان دونوں میں تقدیم و تاخیر جائز ہے، یعنی فاعل کو بھی مقدم کر سکتے ہیں، مفعول کو بھی مقدم کر سکتے ہیں، تو ایسی صورتیں میں سب کر سکتے ہیں۔ جیسے رعا زید الجاموس یا رعا الجاموس زید، زید نے بھینس کو دیکھا یا زید نے بھینس کو دیکھا۔ یہاں دیکھیں مثال کے اندر، یہاں رعا فعل ہے، زید فاعل ہے اور جاموس مفعول ہے، اور دوسری مثال میں یہاں مفعول کو مقدم کر دیا جاموس کو، اور زید فاعل کو مؤخر کر دیا۔ تو کیونکہ یہاں پر فاعل یا مفعول کو وجوباً مقدم کرنے کی کوئی صورت نہیں پائی جا رہی تھی، تو دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں کہ جاموس جو مفعول ہے اس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، اور جاموس جو مفعول ہے اس کو ہم پہلے بھی لا سکتے ہیں زید سے۔ اسی طرح اکلا یحییٰ الکمثرا، یعنی یحییٰ نے کمثرا امرود کو کھایا، یا اکل الکمثرا یحییٰ، یا یحییٰ نے امرود کو کھایا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یحییٰ سے پہلے بھی لا سکتے ہیں کمثرا کو، اور یحییٰ کے بعد بھی لا سکتے ہیں کمثرا کو، کیونکہ یہاں پر جو ہے قرینہ موجود ہے اس بات پر کہ یہاں ایک فاعل ہے جو یحییٰ فاعل ہے اور کمثرا مفعول ہے، تو یہاں پر تقدیم کی کوئی صورت نہیں پائی جا رہی تھی، تو وہ تقدیم و تاخیر دونوں کر سکتے ہیں، یحییٰ کو بھی پہلے لا سکتے ہیں فاعل بنا کر کے، اور کمثرا کو بھی پہلے لا سکتے ہیں مفعول کی حیثیت سے۔ اسی طرح ضربت الحبلى فتح یا ضربت الفتى الحبلى، یہاں پر دونوں صورتیں اختیار کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے لفظیہ کہ حبلہ جو ہے فاعل ہے اور فتح مفعول ہے، یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فتح کو پہلے لیا ہے اور حبلہ کو بعد میں، کیونکہ یہاں پر وجوباً مقدم کرنے کی صورت نہیں پائی جا رہی ہے، اور قرینے سے پتہ چل جائے گا کہ ضربت یہ مؤنث آنا اس بات کی دلالت ہے کہ حبلہ ہی فاعل ہے اور فتح مفعول ہے۔ تو یہ ساری صورتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول کا حذف۔ ایسی صورتیں بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں جہاں فاعل بھی حذف ہو جائے، فعل بھی حذف ہو جائے اور مفعول بھی حذف ہو جائے۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ساری صورتیں ہم حذف کر دیں، سبجیکٹ بھی حذف کر دیں، ورب بھی حذف ہو جائے اور آبجیکٹ بھی حذف ہو جائے۔ وہ کب صورت بنے گی؟ وہ بیان فرما رہے ہیں جب حذف فعل پر کوئی قرینہ ایسا امر جو فعل محذوف پر دلالت کرے پایا جائے تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی سوال کرے من جا، کوئی سوال کرے من جا، کون آیا، تو آپ کا اس کے جواب میں صرف کیا کر دیں، اس کے جواب میں صرف نام کہہ دیں یا زیدن کہہ جائے، اس کے جواب میں صرف زیدن کہا جائے۔ فعل، فاعل اور مفعول کا حذف، یہاں تو حذف فعل پر کوئی قرینہ پایا جائے تو فعل کو حذف کر سکتے ہیں، اور فعل فاعل کو سب کا حذف کرنا بھی وہ آگے آ رہا ہے، تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی کہے من جا، کون آیا، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے، صرف زید کہہ دیا جائے۔ تو اب یہاں پر زید سے پہلے ایک فعل محذوف ہوگا جو دلالت کرے اس بات پر کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زید آیا، تو اس کے جواب میں صرف زید کہہ دیا جائے، اور اس سے پہلے جا فعل کیا ہوگا، محذوف ہوگا، اور زیدن اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ لہذا زید پر جو رفع آ رہا ہے وہ اس بنیاد پر کہ اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے۔
اور فعل محذوف پر قرینہ جو ہے سوال ہوگا، فعل محذوف پر قرینہ جو ہوگا سوال ہوگا، کیونکہ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں بھی ملحوظ ہوتی ہے۔ یعنی جو کوئی انسان اگر سوال کر رہا ہے تو سوال کے اندر جو چیز پائی جا رہی ہے وہ جواب کے اندر بھی ہوگی۔ جیسے ہم کہیں کسی سے کہ کیا زید آیا، تو آپ کہیں گے ہاں زید آیا، یا کہیں کون آیا تو آپ کہیں زید۔ تو جو فعل کے اندر جو زید آیا تھا، یعنی سوال کے اندر ہم نے آنے کا لفظ ذکر کیا تھا، وہی آنے کا لفظ جو ہوگا وہ جواب میں بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر قرینہ جو ہے سوال ہوگا، کیونکہ جو چیز سوال میں مذکور ہوتی ہے وہ جواب میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ قاعدہ نمبر 2، اگر فاعل ایسے کلمے کے بعد آ جائے جو صرف 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، یعنی کلمہ شرط ہو یا ظرف ہو، ان کے بعد آ جائے، اگر فاعل ایسے کلمے کے بعد آ جائے جو صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں تو فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ اب وہ کون 2 کلمے ہیں، یہاں پر نیچے حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں آپ کے، اس سے مراد حروف تحدید ہیں، وہ اللہ لولا لوما اور کلمات شرط و جزا ہیں۔ تو ان کلمات کے بعد اگر فاعل آ جائے تو وہاں پر فعل کو، اگر فاعل ایسے کلمے کے بعد آ جائے جو صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں تو فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے آیت کریمہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر تم سے کوئی مشرکین پناہ مانگے، مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دے دو۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں احدن جو ہے وَإِنْ أَحَدٌ، یہاں احدن یہ ایک فاعل ہے، اور یہاں جو ہے فاعل ایسے کلمے کے بعد آیا جو کلمہ جو صرف 2 جملوں پر داخل ہوتے، 2 فعلوں پر، اور ان ہے یہ حرف شرط میں سے۔ تو یہاں پر احدن سے پہلے استجارہ کا فعل محذوف ہے، یعنی عبارت بنے گی وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ۔ تو یہ ہوا کہ فاعل ایسے کلمے کے بعد آ جو صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، اور وہ یہ کیا ہے، ان ہے۔ تو اب یہاں پر احدن سے پہلے ایک فعل محذوف ہوگا، احدن سے پہلے استجارہ کا فعل محذوف ہے، جس کی تفسیر بعد والا جو استجارہ کا کر رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 3، جب سوال کے جواب میں صرف نام آئے یا بلا کہا جائے تو سوال میں جو فعل، فاعل اور مفعول مذکور ہوں گے سب محذوف مانے جائیں گے۔ یعنی جب سوال کے جواب میں کوئی نام کہے یا بلا کہے تو سوال میں جو فعل تھا، جو فاعل تھا، جو مفعول تھا، وہ جواب میں سارے کے سارے محذوف ہو جائیں گے، محذوف مانے جائیں گے۔ جیسے کسی نے کہا آئی قذاب زید بکرا لصلاۃ الفجر، کیا زید نے بکر کو نماز فجر کے لیے جگایا؟ کیا زید نے بکر کو نماز فجر کے لیے جگایا؟ یہاں پر فعل تھا، زید فاعل تھا، اور بکرن اس کا مفعول تھا، لیکن جب جواب دیا تو کہیں گے نعم، تو اس کے جواب میں ہم نے کہا نعم، جی ہاں، تو سارا جو فعل تھا سوال میں، جو فاعل تھا اور جو مفعول تھا، سب جو ہے جواب میں وہ حذف ہوگا۔ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ جب سوال میں فعل، فاعل و مذکور ہوں گے سب محذوف مانے جائیں گے۔ جیسے ای قضا زید بکرا لصلاۃ الفجر، کیا زید نے بکر کو نماز فجر کے لیے جگایا؟ اس کے جواب میں نام یا بلا کہا تو فعل، فاعل اور محذوف مفعول تینوں محذوف ہوں گے۔ چند ترکیبی قواعد یہاں پیش کر رہے ہیں، چونکہ کتاب میں مشق آ رہی ہے اس لیے قواعد بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے بذریعہ عطف ایک فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں۔ ایک فعل ہے، اس کے فاعل کئی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک کام کو کرنے والے کئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اب کہیں گے کہ زید، عمر، بکر وغیرہ نے مارا، تو ان کے ایک فعل مارنے کے کئی فاعل ہوئے، ان سب کو ہم حروف عطف کے ذریعے جوڑ کر کے فاعل بنائیں گے۔ بذریعہ عطف ایک فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں، جیسے جاء زید و بکر و خالد، زید، بکر اور خالد آئے۔ یہاں پر دیکھیں، اس میں جاء فعل ہے، زید معطوف علیہ بنے گا، اور واو حرف واو عاطفہ ہے، اور بکر معطوف اول اور واو عاطفہ، اور خالد معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر فاعل بنے گا، جاء فعل کا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا۔ یعنی پہلا والا جو ہوتا ہے، سب سے پہلا حرف عطف سے پہلے، وہ معطوف علیہ کہلائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی واو کے ذریعے آتے رہیں گے وہ سارے معطوف بنیں گے۔ پھر معطوف علیہ اپنے سارے معطوفات سے مل کر یا تو فاعل بنے گا یا مبتدا یا خبر بنے گا، اس طرح سے صورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں آپ
کہ جا فعل ہے اور زید و بکر و خالد پورے یہ زید معطوف علیہ اور واو حرف عطف بکر معطوف اول واو حرف عطف خالد معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر کے فاعل ہوا جا فعل کا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں فعل کا فاعل کبھی مفرد ہوتا ہے، فعل کا فاعل کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی مرکب اضافی توصیفی و اضافی وغیرہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثال، جیسے جاء زیدن، زید آیا، یہ اس کا فاعل جو ہے مفرد ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو اکیلا ایک معنی پر دلالت کرے، تو یہاں اس کا فاعل مفرد بنا۔ تو فعل کا فاعل کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی مرکب توصیفی اور اضافی بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال آپ دیکھیں، اس میں جاء زیدن میں جاء فعل اور زیدن فاعل، یہ زیدن کیا ہے؟ اس کا فعل کا جو فاعل ہے وہ مفرد ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اور جاء طعام زیدن، زید کا کھانا آیا، اس مثال میں جاء فعل ہے اور طعام مضاف زیدن مضاف الیہ، دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، تو اس کا کیا بنا؟ یہ مرکب اضافی ہو کر فاعل بنا۔ اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ، جیسے جاء رجل عالم، عالم مرد آیا، اس مثال میں جاء فعل رجل موصوف اور عالم صفت، دونوں مل کر مرکب توصیفی ہو کر جاء کا فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ تو قاعدہ بیان کیا گیا کہ فعل کا فاعل کبھی مفرد ہوتا ہے جیسے جاء زیدن میں، فعل کا فاعل کبھی مرکب توصیفی ہوتا ہے جیسے جاء رجل عالم، اور کبھی مرکب اضافی ہوتا ہے جیسے جاء طعام زیدن۔ یہ سبق جو تھا وہ ہمارا کافی لمبا طویل تھا، اور سبق نمبر 17 یہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب آئیے اس کے بعد جو اس کی ایکسرسائز ہے، اس ایکسرسائز کو ہم حل کرتے ہیں مشق کو، اور اس مشق کا ایک اہم کردار ہوتا ہے سبق کو حل کرنے میں۔ جو طلبہ جو ہیں اچھی طریقے سے کسی بھی سبق کی مشق حل کر لیتے ہیں تو ان کا 100% جو ہوتا ہے وہ سبق یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیا ہے۔ تو آئیے ہم سبق کی اس کی تمرین کو حل کرتے ہیں۔ اس کے اندر 3 سوالات ہیں۔ سوال نمبر پہلا جو ہے تذکیر و تانیث کا خیال رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل اسما کے ساتھ مناسب افعال لگائیں۔ دیکھیں فعل لگانا ہے ہمیں، تو پہلے سب سے پہلے نمبر 1 ہے الرجل، مرد۔ ہم اس سے پہلے لا دیں جاء الرجل، جاء الرجل فعل آ گیا، رجل مذکر ہے اور فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر لانا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ہندن، یہ مؤنث ہے، فاعل جب مؤنث ہو تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے قامت ہندن، ہندہ کھڑی ہوئی۔ تیسرا ہے فاطمۃ، فاطمۃ ہے، اب یہاں پر کہیں گے جاءت الفاطمۃ، جاءت الفاطمۃ، فاطمہ آئی، تو یہ فعل کو مؤنث لائیں گے۔ اسی طرح الاستاد، نمبر 4 ہے الاستاد، استاد ہے، اب یہاں پر استاد سے پہلے استاد مذکر ہے تو اس سے پہلے جو ہے قامہ فعل کو لے کر آئیں گے، قام الاستاد۔ نمبر 5 الرجال، الرجال یہ جو ہے جمع مکسر ہے، تو اب یہاں دونوں صورتیں آپ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی کہیں گے ہم جاء الرجال اور جاءت الرجال، جاءت الرجال دونوں لا سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جاء الرجال جاءت الرجال جمع مکسر ہو تو۔ نمبر 6 البنت، بنت مانے لڑکی، اب اس کے پہلے ذہبت البنت، لڑکی گئی، فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، فاعل اس میں ظاہر مؤنث ہے۔ نمبر 7 طفلان، یہ 2 بچے، اب یہاں پر ہم اس کا فعل لائیں گے، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد لانا ہوتا ہے۔ اب فاعل اگرچہ مذکر ہو، فاعل اگر مذکر ہے تو فعل مذکر لائیں گے، اب چاہے وہ تثنیہ ہو جائے یا جمع۔ تو طفلان یہ مذکر ہے، تثنیہ ہے، تو اب ہم کہیں گے کیا کوئی بھی مناسب فعل لا سکتے ہیں، اکلا طفلان 2 بچوں نے کھایا، شربا طفلان 2 بچوں نے پیا۔ اس کے بعد ہے نمبر 8 مسلماتن، یہ مسلماتن مسلمہ عورتیں، اب یہ جمع ہے، اب اس سے پہلے ہم فعل کو مؤنث لائیں گے، کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ مؤنث آتا ہے، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل مؤنث آئے گا، لہذا ہم کہیں گے ذہبت المسلمات، مسلمان عورتیں گئی، یا اسی طرح کہیں گے اکلت المسلمات، مسلمان عورتوں نے کھایا۔ نمبر 9 مسلمون، یہ مذکر ہے، جمع ہے، مسلمان مرد، اب اس سے پہلے فعل کو ہم مذکر لائیں گے، اور مختلف طریقے سے فعل مذکر لا سکتے ہیں، جیسے کہ قال المسلمون، مسلمانوں نے کہا، یا اور اس طرح سے فعل دوسرے بھی لا سکتے ہیں کہ ذہب المسلمون، اسی طرح اور لا سکتے ہیں شرب المسلمون،
یعنی نصر المسلمون، مختلف طریقے سے فعل کو مذکر استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 10 طائرن، طائرن معنی پرندہ۔ اب پرندہ اب یہاں ہے تو طارا طائرن، پر ایک پرندہ اڑا، طارا طائرن پرندہ اڑا، مذکر ہے۔ نمبر 11 الامراء، مالدار، مالدار یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے، امیر کی جمع ہے امراء۔ اب یہ جمع مکسر ہے تو فعل کو دونوں طرح لا سکتے ہیں، یعنی نصر الامراء اور نصرت الامراء، دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ نمبر 12 العلماء، علماء۔ اب یہاں پر علماء غیر جمع مکسر ہے، عالم کی جمع علماء، ٹوٹ گیا اس کا وزن، جب ٹوٹ گیا تو یہ جمع مکسر بن گئی، تو اب یہاں پر ہم فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں اور کہیں گے قال العلماء اور قالت العلماء، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر 1 کے سہدے۔ اب آئیے سوال نمبر 2 ہے، اس کے اندر ہمیں کرنا یہ ہے مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب اور ترجمہ کریں۔ ہمیں اس کی ترکیب کرنی ہے جیسے ہم نے پیچھے سبق میں پڑھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے جاء خالد، خالد آیا، تو جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور خالد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 2 ضرب ابوہ، اس کے والد نے مارا، ضرب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ابوہ مرکب اضافی ہو کر کے فاعل ہوا ضرب فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3 نصر خالد و زید، یہ معطوف علیہ والی ترکیب ہے، خالد اور زید نے مدد کی کہ ایک فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں، نصر فعل، خالد معطوف علیہ، واو عاطفہ، زید معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے فاعل ہوا نصر فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4 سمع غلام زید، یہاں اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ فاعل جو ہے وہ کبھی مرکب اضافی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تو سمع غلام زید، زید کے غلام نے سنا، سمع صوتہ اس کی آواز، سمع غلام زید، زید کے غلام نے اس کی آواز سنی۔ سمع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا سمع فعل کا، اور صوتہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا سمع فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 5 رآنی زید و ابوہ، یہاں پر بھی معطوف علیہ معطوف علیہ کی ترکیب ہے، رآنی مجھے دیکھا، زید اور اس کے والد نے، مجھے زید اور اس کے والد نے دیکھا، رآ فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم صیغہ واحد مذکر غائب اور نون وقایا یا متکلم مفعول بھی، زید معطوف علیہ واو حرف عطف، ابوہ مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر فاعل ہوا رآ فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 6 ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور کلمہ جلالت فاعل ہوا، علی حرف جر، قلوب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور علی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا ختم فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 7 اذهب الی المدرسۃ، مدرسہ جاؤ، اذهب فعل امر، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الی حرف جر، مدرستی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ ہوا، اذهب فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو، انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ فعل امر ہے اور فعل امر جو ہے وہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے۔ نمبر 8 جاء المصلی فی المسجد، نمازی مسجد میں آیا، جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل نہیں نکالیں گے اس کے اندر، مصلی اس کا فاعل ہے، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہاں فعل کے اندر ضمیر نہیں نکالتے ہیں، تو مصلی اس کا فاعل، فی حرف جر، المسجد مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ جاء فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 9 اشترى زید ثوبا، زید نے کپڑا خریدا، اشترى فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید فاعل، ثوبا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10 رآ زید اباہ، زید نے اپنے باپ کو دیکھا، رآ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، اباہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ سوال نمبر 2 بھی ہمارا ہو گیا۔ اب سوال نمبر 3 کے اندر کچھ جملے ہیں جن کی ہمیں عربی بنانی ہے۔
سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیں۔ سوال پہلا جملہ ہے زید نے مارا، ضربا زیدن، ضربا مانے مارا، زیدن زید نے مارا۔ چونکہ ہمیں جملہ فعلیہ بنانا ہے اس لیے ہمیں فعل کو پہلے لانا ہے، ضربا زیدن۔ نمبر 2، زید نے کتاب پر مہر لگائی۔ دیکھیں ضربا کا صلہ جب الا آ جاتا ہے تو کتاب پر مہر لگانا بھی ہوتا ہے، اور ختمہ کا معنی بھی ہوتا ہے مہر لگانا۔ تو دو طریقے سے اس کی عربی بنا سکتے ہیں، ضربا زید علی الکتاب، زید نے کتاب پر مہر لگائی، اور ختم زید علی الکتاب، زید نے کتاب پر مہر لگائی۔ نمبر 3، خالد نے اپنے ابو کی مدد کی، خالد نے اپنے ابو کی مدد کی۔ تو سب سے پہلے ہمیں فعل کو لانا ہے، مدد کی، مدد کے لیے نصارہ، اب اس کے بعد فاعل لائیں گے خالد، نصارہ خالد، کس کی؟ اپنے ابو کی، اباہو، یہ حالت نسبی میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسماء ستہ کا اعراب حالت نسبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، نصارہ خالد اباہو۔ نمبر 4، زید مسجد کی طرف گیا، زید مسجد کی طرف گیا۔ ذہبہ پہلے گئے کی عربی آئے گی، ذہبہ گیا، کہاں زید، ذہبہ زید الی المسجد، ذہبہ زید الی المسجد۔ نمبر 5، زید اور اس کے ابو نے مدرسہ دیکھا۔ اب دیکھنے کی عربی آئے گی سب سے پہلے، رآ، دیکھا، کس نے؟ یہ جملہ معطوفہ ہو کر کے، رآ دیکھا کس نے؟ زید اور اس کے ابو نے، رآ زید و ابوہ، اور اس کے ابو نے کیا دیکھا؟ المدرسہ، یہ لاسٹ میں چلا جائے گا مفعول، رآ زید و ابوہ المدرسہ۔ اس کے بعد نمبر 6، مدرسہ جاؤ، اذهب، ذہبہ کا معنی ہوتا ہے جانا، اور امر حکم دینے کے لیے آئے گا، تو اذهب تم جاؤ کہاں؟ الی المدرسہ، ذہبہ کا صلہ الی آتا ہے تو جانا، اذهب الی المدرسۃ۔ نمبر 7، بکر نے کتاب خریدی، خریدنے کی عربی پہلے آئے گی، فعل ہے تو اشترا، خریدی کس نے؟ بکر نے۔ اب اس کی عربی لائیں گے بکرن، اشترا بکرن کتابن، اشترا بکرن کتابن۔ نمبر 8، عمر نے قرآن سنا، سنے کی عربی سب سے پہلے ہم لے کے آئیں گے سمیا، پھر اس کے بعد عمر، سمیا عمرو، اس پر ضمہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ عمر غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف پر کسرہ و تنوین نہیں آتی ہے۔ سمیا عمرو القرآن، سمیا عمرو القرآن۔ نمبر 9، زید کے ابو نے اسے مارا، زید کے ابو نے اسے مارا۔ اب مارے کی سب سے پہلے عربی آئے گی ضربا، زید کے ابو، یہ جملہ مرکب اضافی ہو گیا، تو پہلے اس کے عربی لائیں گے ابو کی عربی، کیونکہ جملہ مضاف مضاف الیہ میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اردو کے اعتبار سے، لیکن عربی کے اعتبار سے مضاف پہلے آتا ہے، تو ہم لائیں گے زید کے ابو، تو ضربا، ضربا مارا کس نے؟ زید کے ابو نے، ابو زیدن، جو بعد میں ہے اس کو پہلے کر دینا ہمیں عربی کے اعتبار سے، اور جو پہلے تھا اسے بعد میں کر دینا۔ ضربا ابو زیدن کیا؟ ایاہو، ضربا ابو زیدن ایاہو، زید کے ابو نے اسے مارا۔ نمبر 10، مجھے کتاب اچھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے عربی آئے گی، مضارع آ گیا تو یعجبنی، اعجبا یعجب، یعجبنی مجھے اچھی لگتی ہے کیا؟ یعجبنی کتابن، مجھے کتاب اچھی لگتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا آج کا سبق تھا، لیسن نمبر 17 نصاب النحو کا جملہ فعلیہ کا بیان، آج آپ کی بارگاہ میں تفصیل کے ساتھ مشقوں کے حل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔